दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी हर हरकत और हर चीज़ किसी दूसरे को बिना बताए मालूम हो? वो हर चीज़ आपके बारे में जानता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइम क्या कर रहे हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम लाइबा है एंड वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सबीन है। मेरे बच्चे जवान हैं और मेरी उम्र 55 साल है। आपको ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये किस्सा बहुत पुराना है, जब मेरे बच्चे छोटे थे और स्कूल जाया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने साल बाद ये सब क्यों सुना रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मुझे उस वक्त डर लगता था। अगर मैंने कहीं ये बात कही और उसने सुन लिया तो क्या करेगी वो। मुझे उससे बहुत डर लगता था, पर अब नहीं। हम 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी के बाद वो यूएसए सेटल हो गई और मेरी शादी कराची में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, अहमद और एहसन। एक 20 साल का है और एक 22 साल का। शादी के कुछ अरसे बाद मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में कनाडा चले गए। मैं भी दिखने में अच्छी थी, इसलिए छोटी मोटी कमर्शियल्स करती थी। धीरे धीरे मॉडलिंग की तरफ भी चल पड़ी। लोग मुझे पहचानने लगे, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। दिन भर काम और बच्चों का ख्याल रखती, लेकिन रात को बस मोबाइल उठाती, थोड़ा वक्त निकालती, अकाउंट्स चेक करती और सो जाती। एक दिन जब मैं शूट से वापस आई तो मेरा फ़ोन बार बार बज रहा था। मैंने इग्नोर किया क्योंकि अक्सर मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आती रहती थी। ज़ाहिर है मेरा नाम बन रहा था, इसलिए काम से फ्री होकर मैं मोबाइल लेकर बैठी। जब देखा तो व्हाट्सएप पर एक अननोन मैसेज आया। मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे मैसेजेस खुल गए, जैसे आप कहाँ हैं, मुझे प्लीज़ रिप्लाई करें, मेरी एक ख्वाहिश है, आप मुझे एक मैसेज कर दें, मैं आपकी दीवानी हूँ। ये सब पढ़कर मुझे हंसी आने लगी। कोई लड़की ऐसी भी पागल हो सकती है क्या? फिर मुझे खुशी भी हुई कि मैं इतनी फेमस हो गई हूँ कि लोग इतने दीवाने हैं मेरे। लेकिन एक बात ने मुझे हैरान कर दिया, उस लड़की के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आया कहाँ से? फिर मैंने सोचा शायद कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया और सो गई। सुबह जब फ़ोन देखा तो उसके और भी ज़्यादा मैसेजेस थे, जैसे वो पूरी रात सोई ही ना हो। लिखा था, मैं रात भर आपके मैसेज का इंतज़ार करती रही, आपने मेरे मैसेजेस सीन किए पर रिप्लाई नहीं किया। मैंने फ़ोन रखा, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उन्हें छोड़ा और ख़ुद शूट पर चली गई। काम में बिज़ी हो गई, मोबाइल साइड पर रख दिया, लेकिन फ़ोन बार बार बज रहा था। फिर मैंने फ़ोन साइलेंट मोड पर कर दिया, ये सोचकर कि शायद ऐसे फैंस होते ही हैं। रात हुई तो मैंने मैसेजेस चेक किए। लिखा था, मैं मर जाऊँगी, आपके एक मैसेज की दीवानी हूँ। मैं परेशान हो गई और मैंने रिप्लाई दिया, हेलो कैसी हो आप? उसने कहा, आपने मुझे मैसेज किया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, जैसे मैं दीवानी हो गई हूँ। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि मैं बस उलझती चली गई। उस दिन रात के 4 बज गए। मैंने वक्त देखा और कहा, अब बहुत बात हो गई, मुझे जाना है। सुबह उसने मैसेजेस किए, अपना बहुत ख्याल रखना, कल बात करेंगी ना? मैंने कहा हाँ ओके। मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता था। वो सबसे अलग थी। हर रात हम बात करते, कभी कभी पूरी रात निकल जाती। वो बहुत समझदार थी, मुझे गाइड करती थी। धीरे धीरे मैं उसके बहुत करीब हो गई। सुख दुख सिर्फ उसके साथ शेयर करती थी। एक दिन उसने मुझे एक अच्छे स्कूल के बारे में बताया और कहा, अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवा लो। मैंने उसकी बात मानी और सच में वो स्कूल वाकई बहुत अच्छा था। फिर एक दिन उसने कहा, कल आपका बर्थडे है, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? उसने जवाब दिया, मुझे सब पता होता है, मैं आपको एक गिफ्ट भेजना चाहती हूँ, अपना एड्रेस बता दें। मैंने एड्रेस नहीं दिया, थोड़ी इधर उधर की बात की, फिर सो गई। सुबह उसका फिर मैसेज आया। उसने मुझसे फिर पूछा। मैंने कहा कि मैं शूट पर होती हूँ, हमारी शूट की कोई एक जगह नहीं रही, कभी किसी लोकेशन तो कभी किसी लोकेशन। एक दिन बहरिया टाउन में थी शूट से फ्री होकर मैं बाहर निकली तो वहाँ केक रखा था।
اور گفٹ اور ایک کارڈ پر اس کا نام لکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے کہا مجھے سب پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیسٹ فرینڈ مجھے اتنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی دن بدن باتیں بڑھتی رہیں، لیکن میں تھوڑا پرائیویٹ رہنا پسند کرتی تھی، اس لیے کسی کو میرے گھر کا ایڈریس نہیں پتہ تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، ایڈریس بتا دیں۔ میں نے منع کر دیا اور بہانہ بنا دیا کہ مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ اسے غصہ آیا اور اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے کال بیک کی تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد میں دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ صبح بھی کوئی میسج نہیں آیا۔ میں کام سے فری ہوئی، باہر جانے کے لیے گیٹ کھولا تو وہاں کچھ پھول اور گفٹس رکھے تھے۔ کارڈ چیک کیا تو اسی لڑکی کا نام تھا۔ مجھے حیرت ہوئی اور بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے وہیں پڑے رہنے دیا اور گیٹ بند کر کے موبائل کی طرف گئی۔ اسے کال کی اور بولا تم نے کس کی اجازت سے گفٹ بھیجا ہے اور کس نے ایڈریس دیا تمہیں؟ کون ہو تم؟ میں نے تو کہیں مینشن نہیں کیا ایڈریس۔ وہ چپ رہی جیسے ڈر گئی ہو میرے غصے سے۔ اس نے سوری بولا۔ میں نے کال کاٹ دی۔ پورا دن اس کی کال آتی رہی، میں نے ریسیو نہیں کی، جیسے وہ دیوانی ہو گئی ہو۔ رات میں بھی کئی میسیجز آئے، مجھے معاف کر دو، بہت زیادہ آئے۔ میں اگنور کر کے سو گئی۔ پھر اگلے دن کسی اور جگہ شوٹ تھا میرا۔ شوٹ سے فری ہوئی تو باہر ایک سوری کا کارڈ اور کچھ چاکلیٹس رکھی گئی۔ میں نے خوف سے نام پڑھا تو اسی کا تھا۔ میں نے سب اٹھا کر پھینک دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر گھبرا کے میں کار میں جلد سے جلد بیٹھی اور گھر پہنچ گئی۔ گیٹ اور کھڑکیاں لاک کر دیے۔ دل میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کون میرے پیچھے لگ گیا ہے، جسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس وقت کیا کر رہی ہوں۔ پھر اچانک اس کی کال آئی۔ میں نے ہمت کی اور اس سے بات کی۔ ہیلو۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس نے کہا بس تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، تم مجھ سے بات کرنا مت چھوڑنا، میں مر جاؤں گی۔ میں نے کہا تمہاری وجہ سے میں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہی، میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، شوہر ہے، میں کسی کو ٹائم نہیں دے پاتی، سوری میں تم سے اب بات نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ بول کر کال کاٹ دی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اسے سب پتہ چل جاتا تھا، جو میں کرتی تھی ان دنوں میں جب میں باتیں کرتی تھی، مطلب اسے سب پتہ ہوتا تھا خود بخود، اور میں اس سے باتیں کرتی رہتی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں سوچا کہ اسے کیسے پتہ چلتا ہے۔ اس کی کالز آتی رہی، پھر میں نے نہیں اٹھایا۔ 2 یا 3 دن بعد میری امی کی کال آئی۔ میں نے خوشی خوشی فون اٹھایا، مگر امی بہت غصے میں تھی۔ تم اس سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ تمہیں پتہ ہے اس کا کیا حال ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا کون؟ امی نے اس کا نام لیا اور میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ امی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتی۔ امی نے غصے سے کہا چھوڑو یہ باتیں، بس اسے کال کرو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ مجھ پر عجیب سی گھبراہٹ چھا گئی۔ میں نے غصے میں کال کاٹ دی اور چپ چاپ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ رات کو اس کی کال آئی، میں نے فون دیکھا لیکن اٹھایا نہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کا فون نہیں اٹھاؤں گی۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی کسی سے بات تک نہیں کی تھی۔ پھر امی کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جس میں مجھے عجیب سی مخلوقات اپنے گھر میں چلتی پھرتی نظر آئیں۔ گھبرا کر میری آنکھ کھلی تو میں بہت ڈری ہوئی تھی اور میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ پھر میں نے دعائیں وغیرہ پڑھیں اور پھر میں واپس ہو گئی۔ اگلی رات موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، اس کی کوئی کال نہیں آئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ آج اس کی کوئی کال نہیں آئی، نہ کوئی میسج۔ سکون کا سانس لیا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر بلینکٹ اوڑھ لی۔ اچانک سے فون کا ٹون بجا۔ میں نے گھبرا کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر اس کا نام چمک رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دھیرے سے سائڈ لیمپ آن کیا اور اٹھ کر بیٹھی۔ جب میسج دیکھا تو میری رگوں میں جیسے خون جم گیا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا انجام بھگتنا ہوگا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میری ساری نیند اڑ گئی۔ ڈر سے ہاتھ کانپنے لگے، ادھر ادھر دیوانوں کی طرح چلنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے سب کچھ کیسے پتا تھا؟ میرا آنا جانا، میرے بچے کہاں پڑھتے ہیں، سب کچھ۔
اگر اسے میری ہر بات پتہ ہے تو میں اب کیا کروں؟ اب کیا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کس سے بات کروں۔ اس کے بعد اگلے دن میں نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا، کوئی کال نہیں آئی، کوئی میسج نہیں۔ میں نے اس نمبر کو پہلے ہی بلاک کر دیا تھا۔ دوسرے دن بھی میں نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا، کبھی بھی کہیں نہیں گئی، خود بھی کہیں نہیں گئی، بس گھر میں چھپی رہی۔ 3-4 دن بعد USA سے آپی کی کال آئی۔ وہ بہت خوش تھیں۔ میں نے کہا کیسی ہو، کیا حال ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ مجھے حیرانی ہوئی، تم تو اکثر اپسیٹ رہتی تھی، اکیلا فیل کرتی تھی، اب کیا بدل گیا؟ اس نے ہنسی میں کہا میری ایک نئی دوست بنی ہے، بہت اچھی ہے۔ میں نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا، ریلیکس محسوس ہو رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہا ارے واہ، کون ہے؟ جب اس نے نام لیا تو میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ میں نے ہلکی سی لرزتی آواز میں کہا کہ کون؟ آپی نے بے پرواہی سے کہا واٹس ایپ پر بنی ہے، بہت اچھی ہے، میری ساتھی ہے، ہم ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا سنو، اس سے بات مت کرنا، وہ بہت خطرناک ہے، بہت بری ہے۔ میں نے بہت سمجھایا مگر آپی نہیں مانی۔ اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ غصہ آیا اور کہنے لگی تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم کسی کو برا کہو گی اور میں سن لوں گی۔ اس کے کہنے کا لہجہ عجیب تھا، جیسے وہ میری اپنی آپی نہ ہو، کوئی اور ہو۔ میں نے اسے بہت کچھ سنایا لیکن اس نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا ہوگا۔ میں نے اپنی بہنوئی سے بات کی لیکن انہوں نے کہا میں نہیں بولتا، تمہاری بہن سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا خود جانتی ہے۔ بس یہی بات ہوئی۔ میں نے فائنلی اس لڑکی کو کال کی۔ اس نے اٹھایا اور صرف ہنسی، بس ہنسی اور کال کاٹ دی۔ میری رگوں میں جیسے خون جم گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سب مان جائیں، میری بات سن لیں، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سب نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، پورے 15 دن۔ اس دوران مجھے عجیب خواب آتے رہے، جیسے کوئی مجھے مار رہا ہو، جیسے کوئی میرے بچوں کو مجھ سے دور لے جا رہا ہو، جیسے کوئی میری بہن کو مار رہا ہو۔ مجھے بہت عجیب خواب آئے اور میں ڈر کر اٹھ جاتی تھی اور گھبرا کر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے آپی کو کال کی۔ باتوں باتوں میں مجھے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا کوئی مہمان آیا ہے؟ آپی نے بے پرواہی سے کہا نہیں، وہی لڑکی ہے، اب میرے گھر آ گئی ہے، بیچاری پریشان تھی تو میں نے بلا لیا۔ میری سانسیں اٹک گئیں، دماغ سن ہو گیا۔ اتنی خطرناک بلا کو تم نے اپنے گھر رکھ لیا؟ میں نے زور سے چیخا آپی سن رہی ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ فون رکھتے ہی میں زور سے روئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میں گھر سے کم ہی نکلتی، موبائل بھی کم سے کم یوز کرتی۔ لیکن پھر ایک دن امی کی کال آئی۔ امی بہت پریشان تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ امی بولی آسیہ اور اس کے شوہر کے درمیان بہت لڑائی ہو رہی ہے۔ فروخ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، پر اب بس لڑائی ہی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے فوراً آپی کو کال کیا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا میں کیا کروں اب؟ فروخ بہت ناراض ہے، ہم بس لڑ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے گھر سے نکال دو، مگر تم نے اسے رہنے دیا۔ میں پہلے ہی ایک ٹھوکر کھا چکی تھی اس سے، مگر تم نے نہیں مانا۔ ابھی بھی وقت ہے، پیچھا چھڑوا لو اس سے۔ اس نے کہا ابھی نکالتی ہوں۔ پھر اس نے کمرے سے اس کا سامان اٹھایا اور باہر پھینک دیا، کہتے ہوئے کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، تم ہو کون، کیا ہو، یہاں کبھی واپس نہیں آنا۔ اس نے سامان اٹھایا اور ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ آپی بیڈ پر بیٹھ کر بہت روئی۔ اس کے بعد میری بہن بہت بیمار رہنے لگی۔ وہ لڑکی پیچھا چھوڑ گئی تھی، مگر پھر بھی آپی کا رنگ ہلکا پڑنے لگا۔ گھر کے حالات بہتر نہ ہوئے، ان کے شوہر اور ان میں لڑائی ہوتی رہتی۔ ایک دن آپی وہیں کمرہ صاف کرنے لگی۔ اس کو وہم ہوا کہ اتنے دن وہ لڑکی یہاں تھی، کچھ رہ نہ گیا ہو۔ جب اس نے کمرہ صاف کیا اور بیڈ شیٹ اٹھائی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ ڈر کے دور ہٹی اور دیکھا کہ بیڈ کے نیچے ہزاروں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ تب ہمیں سمجھ آیا کہ وہ کالا جادو کرتی تھی، جو لوگوں کو اشاروں پہ چلاتی تھی، ان کی زندگیاں برباد کرتی تھی۔ آپی نے کمرے کی اچھی طرح صفائی کی اور پورا گھر صاف کیا اور وہاں دعائیں وغیرہ کروائیں۔ پھر جا کر آپی کے گھر کے حالات ٹھیک ہوئے۔
وقت گزر گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ 10 سال بعد مجھے ایک دن اچانک ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، ہیلو بولا، اور وہ تھی۔ اس نے کہا میں یاد ہوں یا بھول گئی ہو؟ میرے ہاتھ سے فون گرنے والا تھا، میں ایک دم جم گئی، فوراً سے کال کاٹ دی۔ میرا پسینہ چھوٹ گیا، پانی پیا اور سوچنے لگی وہ صرف مجھے ڈرانا چاہتی ہے۔ میں نے ٹھان لیا کہ اب اس سے خوف زدہ نہیں رہوں گی۔ بہت ڈر لیا تھا میں نے۔ جب سے میں نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تب سے سب ٹھیک ہونے لگا۔ اتنے سال بعد میں نے یہ کہانیاں آپ لوگوں کو اس لیے سنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے اور آپ کو پتہ چلے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل نیو ہے تو انہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری مدد کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔